अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज जज अरशद मलिक साहब को जो है वो उनके खिलाफ फैसला आया। वीडियो स्कैंडल आया था जिसमें जो उन्होंने बातें की उसकी बुनियाद पर इस पर बात करेंगे और ज़रा जानेंगे कि ये जो फैसला आया है आज उसके क्या असरात होने हैं। उनको तो बरतरफ कर दिया गया है, लेकिन क्या सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज इसको कैश कराने में कामयाब रहेगी और कानूनी तौर पर जो है इसका क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, इस तमाम मामले पर बात करनी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एविएशन सिविल एविएशन वाले मामले पर, पायलट्स की लाइसेंस से फेक होने के मामले पर। तो प्रोग्राम के पहले हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद जुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, वफाकी वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सलमान अकरम राजा साहब माहिर कानून हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ गुलाम सरवर खान साहब होंगे, वफाकी वजीर हवाबाजी, जिनसे हम जरा बात करेंगे कि ये जो एयरलाइन की वजह से एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मसला खड़ा हो गया है, उस पर बात होगी। जुबैर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जज अरशद मलिक साहब तो बरतरफ हो गए, आप लोगों की तरफ से बड़ी खुशियां भी मनाई जा रही हैं, सब कुछ बयानात भी हम देख रहे हैं। उनकी जानिब से जो सजाएं दी गई थी, अब उसको भी आप लोग अपने तौर पर तो कहते हैं कि जी इसको रिव्यू करें, तो इसको ख़त्म करें। खुद मुस्लिम लीग नून क्या करेगी अब इसके बाद? आपने सही इंट्रोडक्शन किया था। इसके दो पहलू हैं, एक तो पॉलिटिकल है, एक लीगल है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक पॉलिटिकल पार्टी है, मियां नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल लीडर हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो उसकी पॉलिटिकल साइड है, उसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स या वर्कर्स लाखों करोड़ों सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर पहले दिन से समझ रहे थे, वो आज रिकन्फर्म हो गया है कि ये एक डुबियस जज हैं जिनको पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके करैक्टर को निशाना बनाया, लॉ मिनिस्ट्री ने उनको सस्पेंड कर दिया और ने उनको बरतरफ कर दिया। तो एक डुबियस किस्म का जज जो है वो जब वो फैसले कर रहा था तो वो कितने डुबियस होंगे और वो किस किस्म के बेसिस पर होंगे। इस किस्म का जज आप उसको चाहे उनकी स्टोरी ले लें जो आफ्टर द स्कैंडल, वीडियो स्कैंडल आई थी, या हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, हुकूमती अहदेदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, या वो जज का कोई कंडक्ट नहीं है। वो जज एक शर्मनाक कंडक्ट है और वो शर्मनाक कंडक्ट के तहत जो सज़ा है वो तो हम उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही कहेंगे, चाहे दुनिया जो मर्जी कहे। यानी दुनिया जो मर्जी कहे से मुराद ये कि आप टेक्निकल लीगल डिबेट से हटकर अपना नैरेटिव ये लेंगे कि चूंकि कमेटी बनी, वो जज बरतरफ हो गए हाई कोर्ट की तरफ से, अब वो चीज सामने आ गई, तो आप लीगल और टेक्निकल बहस से ज्यादा इसको अपनी सियासी फतह समझते हैं? जी, पहले तो सियासत है ना, इमीडिएट रिएक्शन तो आप सियासी पता ही उसको बनाएंगे। लेकिन आप उसके बेनिफिशियरी बनेंगे कैसे? सियासत से हटकर उस सजाओं को कराने का फायदा कैसे लेंगे? अब ये डिबेट जरा हमने आगे करनी है ना, तो मैं जरा जी बिल्कुल सही है। सलमान अकरम राजा साहब के पास मैंने जरा जाना है। सलमान साहब, ये बताइएगा कि ये हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल डिबेट अभी नहीं, पॉलिटिकल डिबेट पर तो हम इस पर बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की, उन्होंने उसमें इसका हवाला दिया। मरियम नवाज साहिबा ने कहा इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता, मुकम्मल इंसाफ का तकाजा है कि जिस तरह जज को बरतरफ किया गया उसी तरह उसके बदउनवान फैसलों को भी कलअदम करार दिया जाए। और भी उन्होंने इस पर ट्वीट्स की बात की। लेकिन पहले मुझे ये बताइएगा, ये लीगली इसको किस तरीके से अपने बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकेंगे? ये तो सियासी नैरेटिव है ना, लीगली इनको क्या करना होगा? देखिए, एक बड़ा मुसल्लम कानूनी उसूल है कि जो ट्रायल है, जो मुकदमा है अदालत के सामने, वो न सिर्फ ये कि शफाफ हो, शफाफ नजर भी आए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। अब यहाँ एक मशकूक किरदार के जज ने एक ट्रायल मुनक्किद की, उसके किरदार के हवाले से अब अदालत आलिया ने अपना एक इंतजामी फैसला दे दिया है, उसको बरतरफ कर दिया है। अब ऐसे में क्या वो तमाम कार्रवाई, तमाम ट्रायल जो उसके सामने हुई वो कायम रह सकती है? क्या हम उस ट्रायल को एक शफाफ ट्रायल करार दे सकते हैं जबकि उसको मुनक्किद करने वाला शख्स जो है वो बदउनवान करार पाया है?
اب یہ ایک میری نظر میں اہم سوال ہے، اور اگر ہم باقی دنیا پہ نظر ڈالیں تو ٹرائل جو ہے اس کو ایک انتہائی مقدس ایک عمل سمجھا جاتا ہے. آپ کے سامنے امریکن سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے آئیں گے جہاں دوران ٹرائل جج نے کوئی ریمارک پاس کر دیے ایکیوزڈ کے بارے میں، ملزم کے بارے میں، اور سپریم کورٹ نے اس تمام ٹرائل کو قواش کیا یہ کہہ کے کہ ہم کسی اور چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے فیصلہ اچھا لکھا، شہادت گواہی کو کیسے پرکھا نہیں پرکھا، چونکہ اس کا جو انداز تھا وہ ایک طرح سے باعث تھا، اس میں تمسخر کا عنصر تھا، وہ ایکیوزڈ کا، ملزم کا مذاق اڑا رہا تھا، یا ایک سما اس ٹرائل کے ارد گرد ایسا پیدا ہو گیا تھا جو تضحیک آمیز تھا، لہٰذا اس ٹرائل کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں. اگر ان اصولوں کے تناظر میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ ظاہر ماہر قانون ہیں، میں تو قانون کا کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، لیکن اگر اس کو بنیاد بنایا گیا تو اس حساب سے تو پاکستان میں آپ کو 70% 80% کیسز اڑانے پڑ جائیں گے، کیونکہ ایسے ریمارکس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے تاثر کچھ اور جاتا ہے. دیکھیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بری روش ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ملک میں رائج ہو گئی ہے کہ صرف مقدمہ نہیں چلتا، مقدمے میں ایک تمسخر بھی اڑایا جاتا ہے ایکیوزڈ کا یا کسی فریق کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتی عمل انتہائی متانت پر مبنی ایک عمل ہونا چاہیے. جج صاحبان کو انتہائی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، خواہ کچھ بھی ان کے جذبات ہوں، کچھ بھی ان کے، اور اگر ان کے جذبات واقعی کسی فریق کے حوالے سے بہت سخت ہیں تو ان کو ٹرائل سے ہٹ جانا چاہیے. اور ٹرائل کے ارد گرد جو بیانات کی بنیاد پر ٹاک شو ہوتی ہیں اور ایک پورا ماحول قائم ہو جاتا ہے، یہ ایک نئی ایک وش ہے جو پاکستان نے دنیا کو عطا کی ہے. دنیا میں اس کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ٹرائل کے دوران میڈیا ٹرائل بھی. ٹھیک سر، اب یہ بتائیے گا نا، بات یہ ہے کہ اگر ویڈیو کا معاملہ ہے، ٹھیک، جس طرح مریم نواز صاحبہ خود بھی کہتی رہی کہ جج نے ویڈیو کی تصدیق کر دی ہے، حکومت کی طرف سے اس وقت جب یہ کیس آیا تو انہوں نے کہا فورنزک آڈٹ کرائے گی حکومت، یہ بھی بات نکلی تھی لیکن پھر وہ بات ادھر ادھر ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہ جو شہباز شریف صاحب کا بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ارشد ملک کی برطرفی کے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ جج صاحبان کے فیصلے پر اظہار تشکر، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوں کہ اس نے ملک و قوم کی مخلصانہ خدمت کرنے والے محمد نواز شریف کی بے گناہی کو ثابت کر دیا. اس سے نواز شریف صاحب کی بے گناہی کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ جج صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر تو بات ہو رہی ہے، لیکن ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تو کوئی لیگل فورم ہوگا نا. یہ جائیں گے، ویڈیو کو چیلنج کریں گے، اس کے بعد تو وہ گئے نہیں، پرسو کیا نہیں ویڈیو کو. سلمان صاحب کا شاید کنیکشن وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. سلمان صاحب، آپ کو میرا سوال آپ تک پہنچا تھا؟ جی، آواز آ رہی ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی بے گناہی کو ثابت کر دیا ہے اس سارے پروسیس نے، تو ان کی بے گناہی کیسے ثابت ہوئی ہے اس سارے پروسیس کے اندر؟ یہ تو جج کے کنڈکٹ کے اوپر سارا معاملہ ہوا ہے اور برطرفی ہوئی ہے. دیکھیں، میں آپ کا سوال ٹھیک نہیں سن سکا، لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یوں ہے کہ یہ فیصلہ اگر کالعدم قرار ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے جو بھی ملزم تھا جس کو کیا اس فیصلے کے تحت، وہ بری ہو جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی فیصلہ اس کے حوالے سے باقی نہیں رہتا. اب آئندہ دوبارہ کیا کوئی ٹرائل منعقد ہوگی، ری ٹرائل ہوگی، اس کے بعد اگر وہ سزاوار قرار پاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ شخص اب محض ملزم نہیں، مجرم ہے. تب تک اس کو بے گناہ ہی سمجھا جائے گا. اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس آج کے عدالتی فیصلے کی بنیاد پر اگر اس ٹرائل کو مس ٹرائل ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بریت ہو جائے گی میاں نواز شریف کی، اور ایک نئی ٹرائل جو ہے وہ منعقد کرنا پڑے گی. بٹ اس کا فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے نا جی؟ جی بالکل، کورٹ نے کرنا ہے. جہاں اپیل اس وقت پینڈنگ ہے اور سنی جا رہی ہے، اس اپیلیٹ کورٹ نے فیصلہ. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے وہ کر دے. جی بالکل، ان تمام معاملات. لیکن ری ٹرائل ہوگا نا، پھر بھی ری ٹرائل ہوگا، اس سے بے گناہی یا کیس ختم تو نہیں ہو جاتا نا؟ دیکھیں، جب تک ری ٹرائل ہو کر دوبارہ کوئی کنوکشن، اگر کنوکشن آتی ہے، وہ نہیں آتی، تو اس وقت تک تو اس شخص کو بے گناہ سمجھا جائے گا نا. ہم ملزم اس پیریڈ کو. ٹھیک، رائٹ سر. میں ذرا علی محمد خان صاحب آپ کی طرف. علی محمد خان صاحب، آج جو فیصلہ آیا ہے اس کی ظاہر ہے پی ایم ایل این اس کو اپنے فیور میں سارا مولڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو ابھی آج ایک کو ارشد ملک ہیں جنہیں سزا ملی ہے، ابھی تو دوسرے مریم نواز، ناصر بٹ، ان کو بھی سزا
اس پہ ملنی چاہیے، وہ ایک بات کر رہے ہیں. ویسے آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے اس سارے معاملے پر اب؟ کیونکہ پہلے تو آپ لوگ حکومت جو ہے فورنزک آڈٹ کرانا چاہ رہی تھی ویڈیو کا، بہت ساری چیزیں تھیں، سپریم کورٹ کی طرف بھی ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ وہ اس سارے پروسیس کو دیکھیں، سب کچھ. اب کیا ہے آپ کا اس کیس میں معاملے میں انٹرسٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ عادل عباسی صاحب. میں نے بھی اس کیس کے یہ جو فیصلہ ہے اس کا شارٹ آرڈر جو بھی آیا ہے وہ تو میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ میں ابھی اسلام آباد سے نکلا جمعے کے بعد اور میں حلقے میں بزی رہا ہوں. لیکن میرے خیال میں جب تک ایک کوئی کنوکشن کسی بھی شخص کو ہوتی ہے، سلمان صاحب تو میرے سے زیادہ بہتر لا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن میری رائے کے مطابق اور شاید انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر کوئی کنوکشن کسی کی ہوئی ہے تو اس کو ریورس کرنے کا واحد طریقہ تو یہی ہے کہ یا تو اس کا ری ٹرائل ہو کسی قانونی بنیاد پہ، یا اس سے کسی بڑی عدالت میں وہ فیصلہ چیلنج ہو اگر اپیل کا موقع موجود ہو اور وہ وہاں سے ریورس ہو جائے. اگر جج اپنی کسی کانڈکٹ کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، برطرف ہوتا ہے، سسپینڈ ہوتا ہے، تو جب تک اس نے فیصلہ جو دیا ہے اس فیصلے میں کوئی قانونی حکم جو ہے وہ سامنے نہیں آتا، تب تک تو وہ جو ججمنٹ ہے، وہ جو آرڈر ہے، وہ جو فیصلہ ہے دیٹ ول ہولڈ اٹس فیلڈ. تو میرے خیال میں وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے جب تک کہ وہ فیصلہ جو ہے ریورس نہیں ہوتا. باقی جہاں تک جج صاحب کا تعلق ہے، ایک افسوسناک امر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہے بہرحال کہ اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن ابھی آگے دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا قانونی جو ہے. چلیں قانونی نکات سے ہٹ کے اس کے سیاسی معاملات پر آ جاتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این تو آج اگر آپ ٹویٹس دیکھ لیں ان کی، اب جو آگے بیانات آپ دیکھیں گے اور جو سٹانس وہ لیں گے وہ یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے ایک جج کے اوپر الزام لگایا تھا، اس جج کو جو ہے وہ کورٹ نے برطرف کر دیا، اب اس کے کنڈکٹ کی وجہ سے ہی کیا ہے تو اس کے فیصلوں کو ہم کیسے ٹھیک مان لیں. حالانکہ اس میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ اگر ایک کیس میں آپ کو ریلیف ملا ہے تو دوسرے کیس میں آپ کو سزا ملی ہے، تو جس میں ریلیف ملا ہے پھر کیا اس کو بھی ریورس کرانا ہوگا؟ لیکن اگین وہ میں لیگل ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، لیکن وہ اس کو سیاسی طور پر تو کیش کرائیں گے نا. اور پھر آج جمعے کا دن تو عموماً آپ کو پتا ہے کہ جناب اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ایڈ بھی کرتا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ بالکل ایک انبائسڈ اور ظاہر ہے سلمان صاحب تو پروفیشنل ہیں، ان کی رائے تو پروفیشنل رائے ہوگی، لیکن جو ہمارے زبیر بھائی ہیں ان کا تعلق ایک جماعت سے ہے، مسلم لیگ نواز سے، انہوں نے تو اپنی جماعت کی بات کرنی ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی جج ہے، کوئی بھی جج ہے، فار دیٹ میٹر ہائی کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ کا ہے یا لوور جوڈیشری کا ہے، وہ کوئی فیصلہ دے دیتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ کسی کیس میں فار ایگزامپل اللہ نہ کرے وہ 302 کر لیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کوئی جرم کر لیتا ہے، کسی بھی بڑے جرم میں ملوث ہو جاتا ہے، اس جرم کی تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اس نے جو فیصلے کیے ہیں اگر ان فیصلوں میں کوئی قانونی حکم نہیں نکلتا، وہ فیصلے تو اپنی جگہ قائم ہوں گے جب تک کہ وہ فیصلے ریورس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی کہ یہ تو دیکھیں یہاں تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا. یہ بھی اس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے، ریلیونٹ فورم اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں، وہاں سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا دیٹ از سم تھنگ ایلس. میں آپ سے سیاسی طور پہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سیاسی طور پر کوئی مشکلات پیش آئیں گی لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ جس سزا کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو یہ بتا رہے تھے، وہاں مسلم لیگ نون اب یہ کہے گی کہ وہ تو جج صاحب ہی اڑ گئے جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا. ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے، لیگل ڈیبیٹ ہے، ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے. میں پولیٹیکل ڈیبیٹ کا آپ سے جواب مانگ رہا ہوں. کوئی ایشو ہوگا نہیں ہوگا؟ دیکھیں عادل صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا، جو میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اس کے بعد بھی جو ہے اس کیس کے پیچھے تو بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان تھی، ان کے آرڈرز پہ ہوا سارا جو بھی ہوا. تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل شاید یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال آج ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں سب لوگوں کو اس چیز کی سمجھ بہرحال ہے، اور ہر آدمی یا ہر شخص کے خاندان میں کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی لیول پہ لوور یا ہائر جوڈیشری میں، سیشن کورٹ میں، سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کوئی خاندان میں کیس چل رہا ہے. اتنی تھوڑی بہت شدھ بت تو سب کو ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے اور وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہے، مستقبل میں وہ جج کسی بھی جرم میں، کسی بھی چیز میں، مس کنڈکٹ میں، قتل میں، چوری میں، ڈاکے میں، کہیں بھی کسی وجہ سے گرفتار ہوتا ہے، ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، اس نے جو فیصلے دیے ہیں ان فیصلوں میں اگر کوئی قانونی حکم موجود ہے تو فیصلے ریورس ہو سکتے ہیں. ادروائز
وہ فیصلے تو موجود رہیں گے جب تک کہ کوئی بڑی عدالت ان کو ریورس نہیں کرتی. رائٹ, ٹھیک ہے جی. زبیر صاحب وہ کہتے ہیں سیاسی طور پر آپ ضرور شور شرابہ ڈال لیں گے لیکن قانونی طور پہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جج صاحب, جب آپ خود ہی, یہ مریم صاحبہ کی بھی ٹویٹس ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو یہ کیس ختم ہو گیا نا جی, انصاف کبھی ادھورا نہیں ہوتا, مکمل انصاف کا تقاضا ہے کہ جس طرح جج کو برطرف کیا گیا ہے اسی طرح اس کے بدعنوان فیصلوں کو بھی قلمدم کرا دیا جائے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک فیصلہ جو خلاف آیا ہے اس کو اڑا کے پھینک دیا جائے اور جو فیصلہ حق میں آیا ہے وہ رہتا رہے. تو اس کے لیے تو آپ کو لیگل بیٹل کرنی ہوگی, اور اگر آپ لیگل بیٹل نہیں کریں گے تو یہ سوال اٹھے گا. جی زبیر صاحب. عادل, جو علی ایگزامپل دے رہے ہیں نا وہ ایگزامپل ہی غلط دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ اس نے پہلے کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے کوئی جرم کیا. یہ ایسا اس میں نہیں ہوا. یہ تو اسی کیس کے دوران ہی کی جرم کی بات ہو رہی ہے, یہ کسی آگے پیچھے کی بات نہیں ہو رہی ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ, اور جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ وہ 2 کیسز تھے جس میں سے ایک میں انہوں نے بالکل ان کو کلین چٹ دے دی تھی اور ایک میں سزا دی تھی. بھائی اب ہمارا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ کلین چٹ دی تھی تو وہ کلین چٹ ہی کہلائے گی نا. بات یہ ہے کہ جس میں انہوں نے سزا دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کو ایک تو پولیٹیکلی ہم بالکل انکیش کرائیں گے, ہم تو پولیٹیکلی اس کیس کے بھی خلاف ہیں جس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. اور یہ جو سلمان اکرم راجہ نے بات کی ہے کہ اگر جج اپنا بالکل اوپنلی بائس شو کرتے بائی ہز آبزرویشنز اور ریپیٹڈلی ڈے بائی ڈے, تو اس کی کیا حیثیت رہتی ہے. اب یہ افتخار چودھری صاحب نے شروع کیا تھا سلسلہ, پھر اس کے بعد یہ کون ہے آپ کے ثاقب نثار صاحب نے اس کو ایک نئی نہج پر لے گئے تھے, اور جسٹس کھوسا کے بھی ریمارکس اور عظمت سعید صاحب کے بھی ریمارکس اب تو وہ جا چکے ہیں. مطلب اگر آپ نے کیس کا فیصلہ کرنا ہے, جو ہماری سمجھ بوجھ ہے کہ 2 فریق جاتے ہیں کورٹ میں, دونوں کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں جج صاحب اور اپنا فیصلہ سناتے ہیں. انہوں نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ جی آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا آپ کیا کرتے رہے ہیں. اور اس کا ایک بہت اچھا مظاہرہ تھا جو ریسنٹ ایئرز میں ایک بہت بڑا کیس تھا, وہ جو جسٹس ناصر الملک وہ جو کمیشن قائم ہوا تھا 2013 الیکشنز کے حوالے سے. آپ پورا اس کا کنڈکٹ اٹھا لیں, پتہ نہیں 5 جج تھے یا 4 جج تھے, مجھے نہیں پتا, 5 تھے شاید. جسٹس ناصر الملک اس کی چیف جسٹس, ایک ریمارک نہیں تھا, نہ ہمارے حق میں تھا نہ ہمارے خلاف تھا. بھائی آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ فیصلہ کریں, اور آئندہ بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سو یہ اگر جج صاحب اتنے ڈوبیس کریکٹر کے ہیں, میرا تو اپنا خیال یہ ہے سر لیکن زبیر صاحب جو مرضی کہیں. لیکن زبیر صاحب وہ جب اپنا رجسٹرار ہائی کورٹ کے ذریعے جب ان کا بعد میں بیان سامنے آیا, اس میں تو انہوں نے کہا کہ میری حسین نواز صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے اس میں کہا کہ میری رائیونڈ میں میاں صاحب سے. دیکھیں وہ اس کا میں نے تو شروع میں کہا عادل کہ آپ اس کو جس سائیڈ سے بھی لے لیں, آپ اگر پی ٹی آئی کا نیریٹو لے لیں کہ جی وہ ملے تھے حسین نواز سے ملے تھے اور وہ انڈر گراؤنڈ یہ کر رہے تھے یا ان کو پریشر ڈالا گیا تھا, جس لحاظ سے بھی دیکھ لیں, ہمارا موقف تو بالکل مختلف ہے, بٹ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, the judge has no character. اوکے سر, ویڈیو ایک کریکٹر ہی نہیں ہے سر. ویڈیو اگر ویڈیو کو بیس بناتے ہیں فیوچر میں, ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں معلومات کے لیے, تو اس کو پرسو کریں گے بعد میں آپ لوگ؟ ایبسلوٹلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو کو ریلیز کرنے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت ایک ڈسکشن میں یہ تھا کہ جی اس کو ہم اگر کریں گے تو اس کے لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں, پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں, پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں کیا ہے. انفارچونیٹلی عادل, دا ریالٹی از کہ پاکستان کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ہمارے ججز نے وہ رول پلے کیا ہے کہ جس میں انہوں نے ایک جرنل کو 3 صرف ویلیڈیٹ نہیں کیا مارشل لا, بلکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی اجازت دے دی. پھر جسٹس منیر کے پاس چلے جائیں, پھر جو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا. سو ایک ہسٹری ہے. سو آئی واز ون آف دوز پیپل کہ کم واٹ میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیر کے 1958 کے ایکشن کو 50 سال کے بعد ڈسکس کیا جائے گا, تو میرا خیال ہے ہم انصاف اس ملک کے ساتھ نہیں کریں گے. لیٹ اٹ کم, اور اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز جو بھی ہیں اور لیگل امپلیکیشنز جو بھی ہیں, لیکن اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور پاکستان کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں یہ سامنے بات آنی چاہیے تو آنی چاہیے یہ بات. اوکے, ویڈیو سلمان اکرم راجہ صاحب, ویڈیو اسکینڈل کو جب پرسو کیا, اگر جس طرح زبیر صاحب کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں آنے چاہیے یہ بات, کوئی بھی پولیٹیکل اس کی ریپرکشنز ہوں یا لیگل جو بھی ہوں آنی چاہیے, تو پھر تو بنانے والے
اور ملنے والے پھر تو بہت کچھ کھل جائے گا. تو پھر کتنا ممکن ہوگا یہ سب کچھ جسٹیفائی کرنا کہ ہم اس معاملے میں بے قصور ہیں یا بے گناہ ہیں؟ کیونکہ وہ جج صاحب کی ملاقاتوں کا احوال تو پھر رائیونڈ میں بھی اس کے نشانات ملتے ہیں, پھر جو ہے وہ حجاز میں بھی, سعودیہ میں بھی ملاقاتوں کے ریفرنسز ملتے ہیں, پھر تو جو ہے وہ کئی جگہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ دباؤ اس پارٹی کی طرف سے بھی تھا, یعنی پی ایم ایل این کی طرف سے, یعنی شریف فیملی کی طرف سے بھی تھا. ایک طرف ان پر وہ الزام ہے جو ویڈیو کے ذریعے ہے اور ایک طرف یہ بھی ہے, تو پھر تو بہت کٹھا کھل نہیں جائے گا بہت زیادہ, پھر تو بہت کچھ نکل آئے گا پھر. جی بالکل, دیکھیں سپریم کورٹ نے اس حوالے سے رہنمائی کر دی ہوئی ہے. یہ معاملہ سپریم کورٹ نے لیا تھا اور انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ اپنی ججمنٹ میں کہا ہے کہ اس ویڈیو کو اگر پیش کرنا ہے بطور ثبوت تو کیا کچھ کرنا ہوگا. اس کے بنانے والے کو پیش ہونا ہوگا, اس کی جو صداقت ہے اس کو اعتراف کرنا ہوگا, ایک لمبی ایک فہرست ہے. لیکن دیکھیں دو معاملات ہیں یہاں. ایک معاملہ ہے کہ کیا اس ویڈیو کو بطور شہادت گواہی مقدمے میں پیش کرنا ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لینا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو اب ان کا ایک مان لیا گیا کانڈکٹ ہے جج صاحب کا, جج ارشد ملک کا, برطرف شدہ جج کا, وہ ہے. تو اگر ہم اس ویڈیو کی جزیات میں نہیں بھی جاتے تو وہ معاملہ تو بہرحال اب طے شدہ ہے کہ ان کا جو کردار تھا وہ نہیں تھا جو ایک منصف کا, ایک جج کا ہونا چاہیے دوران ٹرائل. اب اس بات کو اگر ہم صرف لیں تو اس کا ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے اس ٹرائل کے ساتھ, اور بات ری ٹرائل کی طرف جاتی ہے. اس فیصلے کو کالعدم کیا جائے اور یہ اپیلیٹ کورٹ کرے گا. آپ نے بالکل درست کہا, علی محمد صاحب نے بالکل درست کہا کہ اپنے آپ کوئی فیصلہ ختم نہیں ہو جاتا. جو عدالت ہے جہاں اپیل چل رہی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ان جج صاحب کا کردار ایسا تھا, کیا جو عمل ہوا اس کے بعد یہ فیصلہ مشکوک ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا. اس بنیاد پر وہ فیصلے کو تو رد کر سکتے ہیں, کالعدم قرار دے سکتے ہیں, ری ٹرائل کا حکم بھی دے سکتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے اس ویڈیو کے بنانے کا, کیا اس میں کسی سائبر لا کی وائلیشن ہوئی, کوئی جرم کیا گیا, اس میں کون کون ملوث ہے, وہ ایک مختلف معاملہ ہے جس کے حوالے سے غالباً ایک مقدمہ چل رہا ہے, ایف آئی آر کٹ چکی ہے. جی یہ دو الگ معاملات. رائٹ, جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انتظار ہی کیا جائے گا نا کہ ایک ریلیونٹ فورم سے, اپیلیٹ کورٹ سے اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ٹھیک, نہیں تو وہ دوسرا آپشن پھر ذرا خطرناک ہی ہے, کیونکہ اس کو پھر پرسو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سارے پورا دوسری طرف بھی نکلے گا کہ یہ سب ویڈیو بنی کیسے. علی محمد خان صاحب بس 2 منٹ ہے میرے پاس, اگر کوئکلی بتا دیں جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ جو ریلیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو, وہ بنتی نہیں ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا اسی کیس کے اوپر ہے جو کچھ بھی ہے وہ کسی اور قتل یا کسی اور کیس کے اوپر کنڈکٹ نہیں. اس پر ذرا رسپونڈ کر دیجیے گا, پھر مجھے بریک لینی. جی دیکھیں, جو بھی فیوچر میں کوئی پاکستان کی کوئی عدالت اس کو دیتی ہے تو وہ میرے خیال میں لازماً اس سائٹ کو دیکھے گی کہ جو جج صاحب تھے تو ان کے فیصلے پہ یہ جو بھی ویڈیو تھی یا جو بھی ہوا اس فیصلے پہ اس کے اثرات کتنے تھے. کیا جو ویڈیو میں کچھ آیا سامنے, کیا اس سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جس پہ اگر آپ اس ویڈیو کے نہ آنے یا آنے کے بعد اگر دونوں سینیریو میں دیکھیں کہ جو ویڈیو نہیں تھی تو فیصلہ کیسے تھا, اور ویڈیو آنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں اس فیصلے پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس ویڈیو کی روشنی میں یا اس ویڈیو یا کچھ حقائق کے سامنے آنے کے بعد کیا یہ بات تو سامنے نہیں آتی کہ دیر واز سم بائس جو اس فیصلے میں نکلا, تو وہ تو کوئی عدالت اس کو عادل صاحب جج کر سکتی ہے. صرف جج صاحب کے برطرف ہونے یا فارغ ہونے سے تو فیصلہ یہ تو ہم نے پہلے پروگرام کے شروع میں یہ ڈسکشن کر لی تھی نا کہ اس کا تو ریلیونٹ فورم ہے جس پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے. تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب, محمد زبیر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے. بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جعلی ڈگریز پائلٹس کی شور پوری دنیا میں, انٹرنیشنل نیوز سب کچھ ہوا. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم سے پوچھیں گے کہ اتنا ہیپیزڈ میں یہ سب فیصلے کیوں کیے گئے جس کی وجہ سے اس وقت ایک دباؤ کا بھی سامنا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب. خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ کی اسپیچ آن دا فلور آف دا ہاؤس, اس کی وجہ سے اس وقت ایک ہنگامہ جو ہے وہ بپا ہے. یہ بتائیں کہ کیا کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ذرا جلدی کہہ دیا, زیادہ کہہ دیا, پہلے تھوڑی سی اور انکوائری کر کے چیزوں کو ایک محکمہ جاتی طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا؟ نہ میں نے کچھ جلدی کہا ہے
اور نہ ہی میں نے کچھ زیادہ کہا ہے، بلکہ اگر کچھ کہا ہے تو وہ سچ کہا ہے، اور ہمارا اس قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، سچی بات آپ سے چھپائیں گے نہیں، ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے، ہماری ریفارم گورنمنٹ ہے، ہم اداروں میں بہتری لانے کی کوشش بھی کریں گے، اور پچھلے 35-40 سالوں میں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کا احتساب بھی کریں گے، جہاں کچھ غلط ہوا ہے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو یہ جتنا بھی سلسلہ ہے، اگر عادل میں تھوڑا سا آپ کو یاد دہانی کے لیے، اس قوم کی یاد دہانی کے لیے، کہ یہ سلسلہ میں نے تو شروع نہیں کیا، اور اس وقت اتنی شور و غوغا تو نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کے بہترین انٹریسٹ میں، پی آئی اے کے بہترین انٹریسٹ میں سو موٹو ایکشن لیا، اور سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ تمام پی آئی اے کے امپلائیز کے کریڈینشلز چیک کیے جائیں۔ تو جب پی آئی اے کے امپلائیز کے کریڈینشل چیک کیے گئے تو 658 ایسے لوگ، جس میں کیبن کرو بھی ہے، جس میں کاکپٹ کرو بھی ہے، جس میں گراؤنڈ ہینڈلرز، ٹیکنیشنز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، جس میں مینجمنٹ کے لوگ بھی ہیں، تو 658 لوگوں کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوتی ہیں، اور پھر ان کی ٹرمینیشن ہوتی ہے، پھر وہ کورٹس میں آتے ہیں، سپریم کورٹ تک آتے ہیں، سپریم کورٹ ان کی پٹیشن ریجیکٹ کرتی ہے، وہ سپریم کورٹ میں ریویو میں آتے ہیں، ریویو میں ان کی پٹیشنز ریجیکٹ ہوتی ہیں۔ تو 658 نمبرز کو تھوڑے سے نمبر نہیں ہیں، وہ پی آئی اے کے امپلائیز۔ اوکے سر، مگر تو اسی کے تسلسل میں یہ تو ہو گیا۔ اچھا، اس میں سے 7 پائلٹ ایسے نکلے کہ جن کی ڈگریاں جعلی تھیں، کسی کی ایف اے ٹھیک نہیں، کسی کی بی اے ٹھیک نہیں، کسی کی بی ایس سی ٹھیک نہیں، تو وہ نوکری سے گئے۔ اور پھر یہی فیصلہ ایوییشن ڈویژن نے کیا کہ باقی پائلٹس کے کریڈینشلز بھی چیک کر لیے جائیں، ان کی ڈگریاں بھی چیک کر لی جائیں، ان کے لائسنسز بھی چیک کر لیے جائیں۔ تو جب لائسنسز چیک کرنے شروع ہوئے تو بہت ساری ڈسکریپنسیز سامنے آئیں، اور دیکھنا اس وقت کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی ایوییشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، تمام انٹرنیشنل آپریشن سسپینڈڈ ہیں۔ تو یہ وقت تھا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی چیزوں کو چیک کر لیں، اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیں، اور سب سے مقدم تو ہمارے لیے سیفٹی ہے، ہیومن سیفٹی ہے۔ اوکے سر، میں اب ذرا یہ ہیومن سیفٹی، اچھا اس کے لیے پھر پائلٹس کے، لیکن اس پہ جو اعتراضات ہیں بیسیکلی وہ یہ ہے کہ سر پہلے آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ نے یہ کہا کہ یہ جعلی ہیں 262 غالباً آؤٹ آف 800 سم تھنگ، دوسرے دن آپ نے کہا کہ یہ مشکوک ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جی ابھی ان کی جو ہے وہ مزید بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، سارا کچھ یہ ہو رہا ہے۔ تو کیا بہتر نہیں ہوتا کہ پہلے ساری تحقیقات کر کے جعلی اور مشکوک کو علیحدہ کر کے، اور آپ محکمہ جاتی کارروائی کے ذریعے بھی تو ان سب کو فارغ کیا جا سکتا تھا؟ پارلیمنٹ میں آپ کا سپیچ کرنا انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا۔ آپ ایک طرف ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو سچ بتانا چاہتے ہیں، مگر ایک ایسا سچ جس کی وجہ سے پورے کی پوری ایئر لائن جو ہے وہ دباؤ میں آ جائے۔ اب جن کے لائسنسز ٹھیک تھے وہ بھی، انہیں بھی سفر کرنا پڑا، ای یو نے پاکستان کو بین کیا، یو اے ای نے جو ہے وہ سیکس ٹو ویریفائی کریڈینشلز آف پاکستانی پائلٹس، برٹش یو کے سے آپ کے ساتھ یہ ہوا، یو این سے جو ہے وہ یہ آپ کے ساتھ ہوا۔ تو کیا ہم نے اس کی ریپرکشن سوچی تھی کہ یہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور کیا جو ہم نے کہا ہے اس کی کاسٹ یہی تھی؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں کوئی برا نہیں ہوا، اگر کچھ ہوا تو اچھا ہوا۔ آپریشنز تو ہمارے آلریڈی سسپینڈڈ تھے، یورپ کی فلائٹ سسپینڈڈ تھیں، اگر آپریشنز ہماری جاری ہیں تو ہمارے پھنسے ہوئے لوگ ہیں، موسٹلی مڈل ایسٹ میں لوگ ہیں، اور اگر دیکھیں نا آپ کسی ٹھیک بات کو اپریشیٹ بھی کریں۔ ایک سیکنڈ میں خان صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، میں آتا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہوا، کم از کم لوگوں کو سچائی پتہ چل گئی کہ ہمارے اتنے پائلٹس جو ہیں ان کے لائسنسز جعلی ہیں۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہوتا کہ ہم محکمہ جاتی کارروائی کر کے ان کو خاموشی سے فارغ کر دیتے؟
تو محکمہ جاتی کارروائی کر رہے ہوتے تو اگر یہ پتہ چل جاتا جی کہ ان کے پائلٹس جیلی ہیں تو ہم نے کچھ چیز چھپائی ہوتی تو جو لوگوں تک جب سامنے جاتی کہ ہم چوری چھپے کے ساتھ ایسا کام کر رہے ہیں، تو اگر ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمارے اتنے لوگوں کے لائسنسز مشکوک ہیں اور ہم انہیں سکروٹنائز کر رہے ہیں، ان کی چھانٹ بین کر رہے ہیں، تو اس میں میرے خیال میں تو کوئی ایسا جرم ہم نے نہیں کیا۔ اگر ہم نے یہ بھی کیا تو اپنی ایئر لائن کے بہترین انٹرسٹ میں کیا، سر اسکروٹنی کو آپ پبلک کرنا ضروری تھا کے لیے کیا، صرف اسکروٹنی اچھا رپورٹ پبلک نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ جہاز کا کریش کیوں ہوا، نہیں بالکل بات کیا بنی، نہیں سر، یہ پبلک کرنا ضروری نہیں تھا۔ آج تک کسی نے یہ پبلک کیا، کسی نے اس جرت کا مظاہرہ کیا جہاز کی انکوائری کو پبلک کرنے میں اور پورے پی آئی اے کے پائلٹس کی انکوائری کو پبلک کرنے میں آج تک تو چور معزز بنے رہے، کبھی چوروں کو کسی نے چور کہنے کی جرت کی؟ چوروں نے تو آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جس سے میں نے لنڈن کی پراپرٹیز لی ہیں، اور وہ ذرائع کیا تھے؟ جھوٹ کا پلندہ تھا۔ لیکن خان صاحب یہ جو آن دا فلور آف دا ہاؤس جو لوگ جھوٹ بولے وہ تو اچھے ٹھہریں، اور جو آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ سچی بات کریں وہ برے ٹھہریں۔ نہیں سر، وہ انہوں نے اگر آن دا فلور آف دا ہاؤس جھوٹ بولا تو بھی غلط کیا، لیکن اگر آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کی سپیچ تو اگر ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس سچ بولا تو یہ بھی غلط کیا۔ نہیں سچ، لیکن اس کی عادل سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، وقتی طور پہ یقیناً وقتی طور پہ ہمیں پریشانی بھی ہوئی، بدنامی بھی ہوئی، لیکن آن دا لانگر سائڈ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مثبت نتائج آئیں گے۔ جب دنیا میں یہ میسج جائے گا کہ میری بات آپ پوری سنیں، دنیا میں یہ میسج جائے گا کہ تمام کریڈینشلز ہمارے گراؤنڈ ہینڈلرز کے، ہمارے انجینئرز کے، ہمارے ٹیکنیشنز کے، ہمارے پائلٹس کے تمام کریڈینشل چیک ہو گئے ہیں، ان میں سے اتنے % جن کے خلاف ایکشن ہو گیا، ریمیننگ 70%، 80%، 90% ان کے کریڈینشل سیٹسفیکٹری ہیں، کلیئر ہو گئے ہیں، ویریفیکیشن ہو گئی ہے، کوالیفائیڈ ہیں، سرٹیفائیڈ ہیں، تو نیک نامی ہوگی یا بدنامی ہوگی؟ اوکے، تو میرے خیال میں تو پی آئی اے ایک نئی شکل میں ابھرے گی، بہتر شکل میں ابھرے گی، اور اس میں پاکستان کا وقار بڑھے گا۔ آپ اسے نیگیٹو سائیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ اس کی پازیٹیو سائیڈ پہ بھی دیکھیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں نا، جو 658 لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، جیلی ڈگریوں میں بھرتی کیے گئے ہیں آؤٹ آف میرٹ، جن لوگوں نے بھرتی کیا ان پہ تو آپ لعنت نہیں بھیج رہے کہ انہوں نے جیلی ڈگریوں پہ لوگوں کو اور اپنے منظور نظر لوگوں کو ملازمت دی، انہیں تو برا نہیں کہا جا رہا۔ اگر ان کے کریڈینشل چیک کر کے ہم انہیں نکالتے ہیں تو ہمیں برا سمجھا جا رہا ہے، اور ہمیں برا کہا جا رہا ہے۔ ان پہ کرٹیسزم بھی ہونا چاہیے، انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ ٹھیک خان صاحب، ان پہ کرٹیسزم بھی ہونا چاہیے، جنہوں نے جعلی لوگ بھرتی کیے ان پر مقدمے بھی چلنے چاہیے، ایکشن بھی ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم تو صرف ایک یہ اسپیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو تھرو چیک کر کے۔ آپ نے ایئر لائن کی بات کی، ایئر لائن حادثے کی رپورٹ ضرور پبلک ہونی چاہیے تھی، کیسے حادثہ پیش آیا اس کی بھی ڈیٹیلز آنی چاہیے تھی، لیکن ان صاحب پائلٹ کی تو ڈگری جعلی نہیں ہے جو اس حادثے میں پائلٹ تھے، ان کی تو ڈگری جعلی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی جب آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی تو اس وقت تو پی آئی اے کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے اتنے جعلی پائلٹس جو ہیں کام کر رہے ہیں، لائسنسز والے وہ انفارم نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے آپ کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اس کی ڈیٹیلز دی۔ چلیں آپ ذرا اس کو آگے بڑھ کے ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک بات کی اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آج ہیڈ لائنز بھی بن گئی یا ایشوز بھی بنا ہے، لیکن فیوچر میں اس کا فائدہ ہوگا، فیوچر میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پی آئی اے کو ریفارم کر لیں گے، کھڑا کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، تو آپ کو یہ لگتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ سارا مسئلہ ہے، معاملہ ہے، اس کے اوپر کل ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی صاحب نے پریس کانفرنس کی انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب کے ساتھ، آپ نے کیوں نہیں کی؟ کیا اندر خانہ، کیونکہ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید پی ایم یا پھر کچھ اندر کیبنٹ میں منسٹر اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اس کیس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکی، یہ وجہ تھی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کیبنٹ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ جیسے سیکٹری میریٹائم افیئرز ہمارا ہیڈ آف انکوائری ہے، جو انکوائری بورڈ ہم نے بنایا ہے اسے ہیڈ سیکٹری میریٹائم افیئرز کر رہے ہیں، رضوان ان کا نام ہے۔
تو اگر وہ انکوائری کر سکتے ہیں, اگر میرے کوئی کیبنٹ کولیگ جا کے اس پہ بات کر سکتا ہے, رائے دے سکتا ہے, تو اس پہ کوئی بری بات نہیں. اگر وہ منسٹری کو اسسٹ کر رہا ہے, منسٹری کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, ہمارے ایکشنز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, مزید کلیریفائی کر رہا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. پازیٹیو اسپیکٹ دیکھا کرے, نیگیٹو سائڈ کو نظر انداز کیا کرے. سر لیکن یہ تو آپ کو بریفنگ کر کے آپ ابھی شو میں بھی بڑے بہترین طریقے سے بتا رہے ہیں, یہ تو آپ کو پریس کانفرنس میں آگے بتانا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا, اس کے لیے پریس کانفرنس میں بھی آؤں گا, میں شو میں بھی آؤں گا. میں تو کیبنٹ میں بیٹھ کے بھی سچی بات کرتا ہوں, کسی شو میں آ کے بھی سچی بات کرتا ہوں. میں تو خدا کو جان دینی ہے, میں غلط سن نہیں سکتا, میں سچی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ اس چیز کو کہ کل کیبنٹ کولیگز نے پریس کانفرنس کی, وہ میرے کولیگز تھے, میرے بھائی تھے, میرے دوست تھے. اگر وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, میرے ایکشنز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, تو وہ میری سپورٹ میں آئے ہیں. اور سپورٹ میں ہوتا ہے, یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیبنٹ کی کہ کسی ایک کولیگ نے کہا کہ نا میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بات کی, اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں کالنگ اٹینشن نوٹس پہ بات کی, اس سے پہلے سینٹ میں کالنگ اٹینشن نوٹس پہ بات کی, پھر میں نے رپورٹ پریزنٹ کی, پھر اسی دن میں نے پریس کانفرنس کی, پھر سیکنڈ ڈے پھر میں نے پریس کانفرنس کی. تو میں تو آپ کو پتا ہے, جیسے آپ کے شو میں پہلی بار آ رہا ہوں, میں تو بہت کم اپیرنس ہوتی ہے میری. تو اگر کوئی دوست مزید چیزوں کی کلیریفیکیشن کے لیے آ جائے تو اسے نیگیٹیولی نہ لیا جائے. آج ٹھیک, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ تحفظات کے ظاہر کیے گئے کہ ہم زیادہ اس پر اوور پلے کر گئے اس معاملے کو, ایسی کوئی بات نہیں ہے اس پر کوئی آپ کے ساتھ بات نہیں؟ تحفظات ہیں نا, میں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, میں نے تو خوشی کا اظہار کیا ہے, میں تو ویلکم کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا, ایک ریفرنس آیا میڈیا میں چلا کہ میرے خلاف میں ریڈار میں آ گیا ہوں, نیب کی ریڈار میں. میں نے تو آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا کہ میں ویلکم کرتا ہوں نیب کو کہ جو میرے کریڈینشلز چیک کر رہے ہیں. اگر میں اپنا آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کہ یہ ویلکم نیب کو کر رہا ہوں کہ میرے کریڈینشل چیک کرو, اگر میں یہاں تک چلا جاتا ہوں کہ نہ صرف میرے کریڈینشل چیک کرو بلکہ ساری فیڈرل کیبنٹ کے کریڈینشل چیک کرو, تو اس میں تو اچھی چیز کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ ہے کہ جو ایک نئی چیز, ایک نئی روایات انہیں انٹروڈیوس کروا رہی ہے, تو آپ ان چیزوں کو اپریشیٹ بھی کیا کریں. میں جو پبلک کرنے والا معاملہ ہے اس پر ہم بھرپور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک انکوائری ہوئی, ٹائملی سارا پتہ چل گیا یہ چیزیں ہوئی, لیکن ظاہر ہے جو پائلٹ والا مسئلہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دو رائے ہیں. کسی کا یہ خیال ہے کہ اس مسئلے کو انٹرنلی بھی ڈیل کیا جا سکتا تھا, اس کا بڑا نقصان ہوا, ڈیمیج ہوا. کچھ کا یہ خیال ہے کہ جی ٹھیک ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم سوال پوچھیں گے. غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. غلام سرور خان صاحب, وقت تھوڑا کم ہے, میں چاہتا ہوں ذرا 2-3 سوالات ہیں آپ سے وہ جلدی کر لوں. یہ روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کا جو جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے, اس پروسیس میں آپ کیوں نہیں ہیں, اس میں آپ کیوں الگ ہیں؟ دیکھیں جی, پروسیس سے میں بالکل الگ نہیں ہوں. میں کل جو CCOP کی میٹنگ تھی اس میں موجود تھا, اور اس میں جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا, جو کہ میں نے کہیں جنوری میں کیبنٹ میں بھی کہا تھا کہ جو ڈائریکٹ سمری انیشیٹ کی گئی ہے PIA کی طرف سے پرائیویٹائزیشن کو, ایک تو وہ غلط ہے, اور پھر اس میں جو ٹاسک فورس ریکمینڈ کی گئی ہے وہ مناسب نہیں ہے, غیر قانونی ہے, اور جو پھر TORs بنے ہیں. تو یہ سارا جو لیگلی ٹھیک پروسیس ہے اسے اپنایا جائے. تو آج میرے اس موقف کی تصدیق ہوئی ہے اور تائید ہوئی ہے, اور کل کی کیبنٹ میں وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئی ہے, وہ ٹاسک فورس بھی اور وہ TOR بھی ختم ہو گئے ہیں. اب پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اسے اپنا جو اس کا ہے آرڈیننس ہے 2000 پرائیویٹائزیشن کا, اس کے مطابق, قانون کے مطابق اب فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کرنا ہے. پھر اس پہ دیکھنا ہے, ایک پرنسپل ڈیسیجن تو یہ ہے کہ ہم بیچ نہیں رہے, ہم JV کر رہے ہیں, ہم لیز پہ دے رہے ہیں, ہم اس کی ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں. تو ابھی بہت سارے پہلو ہیں, تو اب وہ رائٹ ڈائریکشن پہ آ گئے. تو جہاں غلط ہو رہا تھا میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. سر ٹاسک فورس غیر قانونی کس طریقے سے تھی؟ آج ٹھیک ہے, میں ساتھ ہوں. اچھا, ٹاسک فورس غیر قانونی طریقے سے کیسے ہوئی تھی اپوائنٹ؟
لیکن کوئی پروویژن نہیں ہے قانون میں، کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ٹاسک فورس ہو اور وہ اسے دیکھیں. لیکن پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے، اس کی ایک کمپوزیشن موجود ہے، اس میں سیکرٹری فائنانس ہیں، ڈفرینٹ ایکسپرٹس موجود ہیں. قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق پرائیویٹائزیشن کا یہ ذمہ داری ہے، تو انہوں نے یہ پروسیس مکمل کرنا تھا. ٹھیک، تو ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوئے تھے، تو وہ ہم ٹریک پہ آ گئے اور قانون کے مطابق کل فیصلہ ہو گیا کہ ٹاسک فورس ڈی نوٹیفائی ہو گیا اور میرے موقف کو تقویت ملی ہے. میرا موقف ٹھیک صاحب اس کو انڈورس کیا گیا. یہ زلفی بخاری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، زلفی بخاری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس فورس میں، اس میں کمیٹی میں آپ نہیں ہیں، تو ان کو کیا کہنا تھا، ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں. سرور خان صاحب نے تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی ہوئی ٹیکسلا کے باہر، تو یہ مشکل ہے کہ وہ جا کے نیو یارک کے بتائیں کہ کیا ہے. اب جو اس میں ہے رزاق داؤد صاحب، میں ہوں، فائنانس ہے، سی سی او پی میں بھی ہم لے کے گئے ایک دفعہ. تو اس میں جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا بہت انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، وہ سمجھتے ہیں. ان کا خالی کام ہے ایڈوائز کرنا. ان سے پوچھے کہ اگر آپ روزویل کی فائل اٹھائیں، ان نے کون سی فیزیبل. سر وہ اب تو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے موقف کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے، لیکن زلفی بخاری صاحب کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ٹیکسلا کے بعد ڈیولپمنٹ نہیں کی، اس لیے ان کو جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا. بالکل، انہوں نے وہ میرے برخوردار ہیں. انہوں نے ٹھیک کہا کہ میں نے تو ٹیکسلا کے باہر گیا، میں نے ٹیکسلا کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا. ٹیکسلا کے اندر میرا واقعی کوئی انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ہے. میں نے واقعی کوئی کاروبار نہیں کیا، واقعی میں نے کوئی چیز بنائی نہیں، واقعی میں نے کوئی چیز اپنی زندگی میں بیچی نہیں. لیکن میں نے خلاف قانون زندگی میں کوئی کام کیا نہیں، غلط کیا نہیں، اور جہاں میں بیٹھا غلط ہونے دیا نہیں. تو اگر میں اتنا تو میرا ایکسپوجر ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جہاں غلط تھا میں نے رکاوٹ ڈالی. آج وہ ٹھیک ٹریک پہ ہے، میں ساتھ ہوں. اوکے سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لسٹ آپ نے بتائی تھی پارلیمنٹ میں، اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھے کہ اس میں جو ہے وہ کئی نام غلط بھی تھے. اس کا فورنزک کیسے ہوا تھا؟ اور کہا گیا کہ کچھ ریٹائرڈ، کچھ ڈیڈ پائلٹس، ان کے نام بھی اس کے اندر آ گئے، اور صرف 141 PIA کے تھے، باقی دوسری ایئر لائنز کے تھے.